अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो आज का दिन जो है वो यूं तारीखी है कि 10 अप्रैल 2023 को आज फिर से पार्लियामेंट ने करारदाद पास की और आज के दिन को यौम दस्तूर का मुतालबा किया गया। इनफेक्टिव अगर इसको अब ये हो गया है, ये बहुत खुशगवार बात है। कुछ इस पे बात करते हैं और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ और का एक इंटरव्यू जो मंसूर अली ख़ान के साथ कुछ दिन कबल सामने आया था। आज उसी इंटरव्यू के कुछ यानी ऐसे हिस्से जो उस इंटरव्यू में शामिल नहीं किए गए थे, यानी कुछ ऐसे, यानी आप कहिए चंक्स, वो चंक्स जो हैं वो मार्केट में आके जिसमें बेखबर नज़र आ रही हैं, सवाल किए गए मरीम नवाज़ से जो बेखबर थी उस, और इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया कि इसको काट दिया जाएगा, लेकिन बाद में उसको रिलीज़ कर दिया गया। तो इस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये है आइन की बालादस्ती, और आइन के 50 साल मुकम्मल हुए हैं। तो इसका यानी हम इसको समझ नहीं पाते हैं। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, हमारे लोगों की अक्सरियत जो है, पढ़े लिखे लोगों की भी, मैं यानी उनकी बात नहीं कर रहा जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, पढ़े लिखे लोगों को भी आइन का एक्चुअली पता ही नहीं है, उसका वो तसव्वुर नहीं है आइन का, यानी जानते ही नहीं है कि होता क्या है। तो ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि ये प्राइमरी स्कूल्स में बताना चाहिए कि आइन होता क्या है, सेकेंडरी स्कूल में बताना चाहिए कि आइन होता क्या है, ताकि हम लोग उसने बेखबर ना हो। आसान तरीन अल्फाज में आइन चूंकि एक भारी भरकम सा लफ्ज लगता है आम तौर पे, तो इसलिए अब इसको तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं है। आइन की क्या वैल्यू है, क्या होता है आइन? देखिए, बात यह है कि एक आपने कभी लूडो खेली है? यानी मामूली सा बच्चों का खेल है लूडो। लूडो खेलना, लूडो एक गेम है। अच्छा, वो जो लूडो आप खेलते हैं बच्चों का टाइम किलिंग के लिए एक मशीन, वो जो आप लूडो खेलते हैं उसमें रूल्स है ना, कि अगर यहाँ नंबर 4 आया तो वो जो आपका वो जो गोटी उसे कहते हैं वो 4 आप आगे चलेगी, 6 आया तो वो अपने कैद से प्रिजन से बाहर निकल आएगी, 3 आया तो ये होगा, 5 आया तो ये होगा, वगैरह वगैरह। एक रूल्स हैं जिन पर आप लूडो खेलते हैं। वरना अगर आप रूल्स को तोड़ देंगे और धांधली शुरू कर देंगे कि नहीं ये 5 नहीं है, ये 6 है, ये 3 नंबर नहीं है, ये 5 है, ये 4 नंबर नहीं आया, ये 3 है, और बंदूक लेकर आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं मैंने ये मानो मानो, तो उसके बाद दूसरा मान जाएगा निहत्ता, तो फिर वो जो कुछ भी होगा वो लूडो नहीं रहेगी। आसान तरीन बात मैंने गुजारिश कर दी है। क्रिकेट में कभी नहीं खेलता, हमारे लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, चलो मैं क्रिकेट से मिसाल दे देता हूं कि क्रिकेट जो कि एक खेल है, सेहतमंद खेल है ना क्रिकेट, या फुटबॉल या स्विमिंग या कोई और गेम, उसके कुछ रूल्स होते हैं ना। आप उन रूल्स को, यानी ये कि अगर इस तरह से गेंद आई और यूं विकेट उड़ गई तो जो बैट्समैन है अब वो मजीद नहीं खेल सकता, वो आउट हो चुका है। अगर उसने जो किसी बॉल को हिट किया है, जो किसी ने खास तरह से कैच कर लिया है, तो अब वो आउट हो गया है। आपने एक रूल बनाया होगा ना, तो उसको आउट होना होगा, नए बैट्समैन को आना होगा, कितना भी अच्छा खिलाड़ी है, आउट हो गया तो उसे जाना होगा। ये गेम के रूल्स हैं। अगर इन रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे वो एम्पायर जो है वो ज्यादती कर जाए, या कोई डकैत आके बैठ जाए बंदूक लेके कि नहीं ये आउट नहीं हुआ, या ये जो है चौका नहीं किसी ने मारा, आप नहीं मानते और उसको फिर ना माना जाए, तो ओके ये हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो क्रिकेट नहीं कहलाएगी। वो यही फुटबॉल का मामला है, यही स्विमिंग का मामला है, यही लूडो का मामला है। हत्ता कि एक बेसिक वो कंचे बचपन में खेलते जिन लोगों ने खेले हैं, उसके भी रूल्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स इन्हीं को जरा ऊपर की सतह पे ले जाएं। ये गेम्स के रूल हैं, उसके बाद इन्हीं रूल्स को उठा के आप रोड्स पे ले आए तो ट्रैफिक रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स को उठा के जरा ऊपर ले आए तो फिर एक उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी अगर किसी ने चोरी की तो ये सजा है, डकैती की तो ये सजा है, फलां जुर्म किया तो ये सजा है, ये कवानीन आ गए सारे। इसके ऊपर की चीज होती है आइन। नाम मुख्तलिफ हैं, चीज एक ही है। आइन भी वही रूल्स ऑफ द गेम है जो लूडो पे आप दाना यानी फेंकते हैं ना, तो एक रूल्स है उसके कि इसकी गोटी यहां आएगी, अब ये हार गया, अब ये जीत गया। आइन इसी चीज की आला तरीन शक्ल है जो पूरी सोसाइटी के ऊपर उसको रेगुलेट करती है। आइन से इदारे वजूद में आते हैं, मतलब ये जो इदारे वजूद में आते हैं, बाय द वे इसका मतलब ये है कि उस आइन में ये लिखा होता है कि एक सोसाइटी है, ये पूरा मुआशरा है, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के अंदर मिलकर हमने रहना है, और इस मुल्क में रहने का तरीका ये है कि इसमें एक हमारा अवामी नुमाइंदों का एक फोरम होना चाहिए जहां अवामी नुमाइंदे जाके हमारे मसाइल हल करें, कानून साजी करें, वो पार्लियामेंट कहलाई। अच्छा, अब उसको एग्जीक्यूट किसने करना है उन पॉलिसीज को? जाहिर है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाई।
اب ان کی ڈیلنگ ویلنگ میں ایڈمنسٹریشن انجسٹس ہو جاتا ہے، پرفیکٹ تو کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پھر ہماری سنوائی کے لیے کوئی ایوان ہونا چاہیے، وہ عدالت کہلائی. آسان ترین جتنا میرے بس میں کر کے بتا رہا ہوں، اور ہے بھی یہی. اچھا، کچھ لوگوں کو آپ نے حفاظت کی ذمہ داری دے دی کہ آپ سرحدوں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ فوج کہلائی. اندر جو میکانزم چل رہا ہے اس کے لیے جو انٹیلیجنس گیدرنگ چاہیے اس کے لیے ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ آئی بی کہلائی، آئی ایس آئی کہلائی، وغیرہ وغیرہ. ملٹری کے اندر والی جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کہلائی، جیسے نیول انٹیلیجنس وہ نیوی کے لیے ہوگی، ایئر انٹیلیجنس ایئر فورس کے لیے ہوگی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پولیس کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، پولیس کے اندر انٹیلیجنس رکھتی ہے. اچھا، یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کی بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو یہ اپنا اپنا کام اب یہ رولز آئین ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کام ہے، یہ نہیں ہے، آپ کا یہ کام ہے، یہ نہیں ہے، آپ کا یہ کام ہے، یہ نہیں ہے، آپ کا یہ کام ہے، یہ نہیں ہے. اچھا، آئین کو اب یہ 1935 کا ایکٹ تھا جس پر انگریز چلا رہا تھا سب کانٹیننٹ. آزادی مل گئی تو وہاں 26 جنوری 1950 کو انڈیا نے اس کو ریپلیس کر دیا اور کانسٹیٹیوشن، دستور ساز اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن منظور کر لیا. اس کو ریپبلک ڈے وہ آج تک مناتے ہیں 26 جنوری. ہمارے ہاں یہ معاملہ بہت ڈیلے میں چلا گیا. 23 مارچ 1956 کو پاکستان نے اپنا پہلا دستور ساز اسمبلی نے آئین منظور کر دیا، اور وہ 23 مارچ جو تھا وہ یوم جمہوریہ کہلایا. اسی نسبت سے ریپبلک ڈے ہمارا 23 مارچ تھا. 57 میں 1957 جو 23 مارچ تھا اس کو ریپبلک ڈے کے طور پر پورے ملک میں منایا گیا، یعنی مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ماشاء اللہ جب مارشاء اللہ آیا اور ایوب خان انچارج بن گیا فائنلی، تو اب 58 اور اس کے پھر بعد اب کیا کرتا وہ؟ یعنی ڈکٹیٹر تو بندوق پکڑ کے آیا ہوا، اس نے سارے رولز، اس نے سارے قوانین توڑ دیے. اس نے جو لوڈو آپ کھیل رہے تھے، کینچے کھیل رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے، سڑک پہ جا رہے تھے، اس نے تاب کو توڑ کے اس نے کہا کہ اب میں بتاؤں گا بندوق سے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو جو آدمی توڑ کے آیا تھا اس آئین کو، کیونکہ اس آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں تھی نا مارشاء اللہ کی. جو آئین پاکستان نے منظور کیا تھا اس میں تو مارشاء اللہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی نا. تو اسی کو توڑ کے آیا، اس نے رولز توڑ دیے. تو اب وہ 23 مارچ کو یوم جمہوریہ کیسے مناتا؟ جس آئین کو وہ توڑ کے آیا ہوا ہے اس کا جشن کیسے منائے؟ وہ ڈکٹیٹر کیسے منائے؟ قوم تو منا سکتی ہے، یعنی ڈکٹیٹر. تو اس نے پھر ریپلیس کس چیز سے کیا؟ ڈکٹیٹر ہمیشہ دو کام کرتے ہیں، یا مذہب کے نام پر ظلم کرتے ہیں یا ریاست کے نام پر ظلم کرتے ہیں. ایوب خان جو کہ مذہبی آدمی نہیں تھا اتنا، تو اس نے ملک کے نام پر یعنی لوٹنا تھا، ذلیل کرنا تھا، تو اس نے اس کو یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان بنا دیا 23 مارچ. اور آج تک ہم 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر ہی مناتے ہیں. معلوم ہی نہیں ہے کسی کو کہ دراصل یہ یوم جمہوریہ تھا، پہلا قتل ہوا تھا آئین کا. ہمیں افسوس 23 مارچ کو جس کو ہم یوم پاکستان کے طور پہ مناتے ہیں، اگر آپ جمہوریت کی نظر سے دیکھیں تو اس کو ماتم کے طور پہ منانا چاہیے. اینی تو اس کے بعد آج 10 اپریل نصیب ہوا ہے اس آئین کو کہ یوم دستور منایا جائے گا. اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کو طاقت اپنے لوگوں سے ملنی ہے، قوم سے ملنی ہے، دوسرے اداروں سے نہیں ملنی. وہ تو اس کے در پہ ہیں، وہ تو اپنی چودراہٹ قائم کریں گے. تو یہ ہوتی ہے آئین کی اہمیت. دیکھیے اب آئین کو گالی دینا، آئین کیا بیکار ہے جی، چھوڑو بیکار کی باتیں، 73 کا کیا ہمیں دے دیا، بھوک ہے، افلاس ہے، یہ ہے وہ ہے. او میرے بھائی، آپ کرکٹ چلیں وہی مثال ہے. آپ جو آدمی آؤٹ ہوتا ہے اس کو آؤٹ نہیں ہونے دیتے، زبردستی کہتے ہیں کہ یہی کھیلے گا. جو اچھی یعنی جس کا کام بالنگ کرانا ہے اس سے آپ گھاس کٹوا رہے ہیں، اور گھاس کٹوانے والے سے کہہ رہے ہیں کہ تو بالنگ کرا. آپ میری بات سمجھ رہے؟ تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا بیڑا گھر کی ہوگا نا. باقی بھی تو ٹیمیں ہیں جو کرکٹ کی تیاری کر رہی ہیں، وہ رولز پر چل رہی ہیں، ہم رولز پر نہیں چل رہے. نتیجہ اس کا ہار 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 ہار. اور کہیں آپ یہ کہ کرکٹ بھی غلط ہے، یہ ہے ہی کافروں کو، چھوڑ دو اس کو. او بھائی، بات یہ نہیں ہے. لوڈو میں بھی ہاریں گے، فٹ بال میں بھی ہاریں گے، سوئمنگ میں بھی ہاریں گے. رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ہارتے چلے جائیں گے. باقی قومیں کر رہی ہیں رولز کو فالو، وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہی جیتتی جائیں گی، ہم ہارتے جائیں گے کیونکہ ہم رولز کو توڑ رہے ہیں. یہ کہنا کہ آئین کمال ہو گیا، آپ عمل تو کرتے نہیں ہیں، آئین کیسے برا ہو گیا؟ دیکھیے ایک گھر پلان ہوتا ہے، ایک آدمی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، وہ نقشہ بناتا ہے، گھر بناتا ہے. ایک آتش دان ہو، بڑا خوبصورت سا آتش دان، آگ اس میں ہے، آپ کو بڑا کوزی، بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ پوری سینٹرل ہیٹنگ نہیں جلاتے بلکہ آپ ایک آتش دان کے پاس آگ جلا کے بیٹھ جاتے ہیں، خوبصورت لگتا ہے نا. وہی آگ اس آتش دان سے نکل کر اگر گھر کو پورے اپنی لپیٹ میں لے لے، گھر بھی تباہ، مکین بھی، یعنی فانی ہے نا، کچھ کہہ تو نہیں سکتا کیا بنے گا. اندر ہوں گے تو جل کے خاک ہو جائیں گے، باہر ہوں گے تو گھر جل کے خاک ہو جائے گا. کچن میں آگ جلتی ہے نا، اس کے باہر کھانا نہیں بنتا. اب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ جو آرکیٹیکٹ ہے بھائی، جس نے یہ گھر بنایا ہے، اس نے جو میپ بنایا ہے، نقشہ بنایا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ کچن ہوگا، یہاں پہ چولہا ہوگا، یہاں پہ آپ نے کھانا بنانا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، اس آگ کو آپ جگہ جگہ کونے میں پھیلا دیں،
کہ یہاں بھی کھانا بناؤں گا، میرا دل کرے گا میں ادھر بھی کھانا بناؤں گا، میں تو بیڈ روم میں بھی کھانا بناؤں گا، ہیٹر رکھ کے میں تو یہ بھی کروں گا. تو جب یہ آپ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ گھر میں آگ لگ جائے گی نا، تباہ ہو جائے گا. اب آپ کہیں نہیں جی آگ کا نظام ہی غلط ہے، میں تو باہر جا کے لکڑیاں جلا کے آگ جلاؤں گا، کوئی چولہا ہونا ہی نہیں چاہیے، گھر میں آگ ہونی نہیں چاہیے. یہ وہ فرسٹریشن کی بات ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ آئین دفاع کرو، آئین میں ہے کیا، آئین کیا کیا حیثیت ہے. تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ فرسٹریٹ ہو کے بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگر آپ لوڈو یا کرکٹ کی مثال ہے، گیم ہی غلط ہے، میں نہیں کھیلتا. وہ کمال ہے یار، اس کو سمجھیں. سو آئین قوانین کا سیدھا سادہ ایک مرتب ہے کہ طریقہ کا ایک گھر ڈسپلنڈ ہے، اس گھر کے بچے جو ہیں وہ ایک ڈسپلن میں سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، سپورٹس کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کی گروتھ صحت مند ہوگی، اچھی ہوگی. باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، یعنی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے، ماں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، گھر پورا سنبھال رہی ہے. تو ماں بچے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ڈسپلن میں جب بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ان کے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت اس شخص کے، ان بچوں کے جہاں ماں باپ میں طلاق ہو جائے، یا جہاں ماں باپ جو ہیں وہ باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، ماں نے ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں، ماں پوری نہیں کر رہی، باپ نے ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں. تو اب یہ جو بچے اس ڈسٹربڈ انوائرمنٹ میں، اس ڈسٹربڈ گھر میں جو ہوں گے کہ ماں جو ہے وہ کما کے بھی لا رہی ہے، ماں گھر کو بھی دھو رہی ہے، باپ جو ہے وہ کسی عارضے میں مبتلا ہے، مطلب کسی جوئے میں مبتلا ہے وغیرہ، بس وہ مار پیٹ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، فری فار آل، بیڑا غرق. ایسے گھروں کے بچے اس گھر کے بچوں سے کیسے کمپیٹ کریں گے جس گھر میں ڈسپلن موجود ہے، جہاں ایک نارمل لائف چل رہی ہے، باپ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، ماں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے. اس گھر کے بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ زندگی میں ان کی چانسز بہت زیادہ ہیں کامیاب ہونے کے. تباہ شدہ جس میں ڈسپلن ہی کوئی نہیں ہے گھر میں، وہاں کا بچہ کیا کرے گا؟ بچے کا قصور نہیں ہے. اب آپ کہیں گھر کا نظام ہی غلط ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، بچے پیدا ہوں ان کو ہاسٹلوں میں داخل کرا دو، عورتوں کو بھی اپنی زندگی گزاریں، مرد بھی اپنی زندگی گزاریں. یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آئین کی کیا ضرورت ہے، تو پھر آپ اس طرح کے سلوشن دے رہے ہوتے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. چلے آگے چلتے ہیں. مریم نواز اور منصور علی خان کے انٹرویو پہ اتنا کہنا بہت ہے. وہ بات یہ ہے کہ 4 انٹرویوز میں نے بھی جیسے عرض کیے ہوں گے، وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے مہمان سے کوئی ایسا سوال کر دیا جو اس کے علم میں نہیں ہے، بے خبر ہو گیا وہ. ایک نہیں، سینکڑوں، یاد نہیں ہے مجھے تعداد، کتنے مہمانوں نے مجھے میرے یعنی تجربے میں کتنے مہمان ایسے آئے جنہوں نے بعد میں مجھے یہ کہا دوران انٹرویو کہ یہ بات جو ہے نا ذرا کاٹ دیں، یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ بات میرے اس میں نہیں. اچھا، اب اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. جب یہ ہو گیا تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. نمبر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں اسی وقت کہ یہ ایڈٹ نہیں ہوگا، یا صحیح چلے گا. اچھا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب جیسے میں اپنی مثال بھی دے کے گزارش کر رہا ہوں کہ مہمان نے کہہ دیا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اب ایک ہوتی ہے ڈیسنسی. ڈیسنسی یہ ہے کہ کوئی ایسی فلک شگاف بات نہیں ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، یا تو اب آپ بتا دیں کہ جی میں تو رکھوں گا، میں یہ رکھوں گا، تاکہ دوسرا آدمی اپنی تیاری کرے، وضاحت کی تیاری کرے، جو بھی ہے. اچھا، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں اسے کاٹ دوں گا، تو اب آپ نے یہ کمٹ کیا ہے، اب آپ نے اپنے مہمان سے کمٹ کر لیا. دوسری بات دیکھیے، یہ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ریلیشن شپ، اس میں کسی بھی شو کا جو ہوسٹ ہوتا ہے، وہ جب وہ بنیادی طور پہ ہوسٹ کہلاتا ہے، ہوسٹ، اس کا جو مہمان ہے وہ مہمان کہلاتا ہے، گیسٹ کہلاتا ہے. یعنی وہ آپ کے شو میں آیا، گویا آپ کے گھر میں آیا، آپ کی دعوت پر آیا، آپ کے آفس آیا، آپ کے اسٹوڈیو آیا، اپنے گھر بھی بلا کے آپ کو انٹرویو کرے گا، لیکن وہ آپ کے شو میں آ رہا ہے، وہ آپ کا مہمان ہے. اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اخلاق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ میزبان ہیں، آپ نے اپنے مہمان سے یہ کہہ دیا، جس سوال سے آپ بے خبر تھیں، وہ سوال یا تو آپ اسی وقت وہیں کہیں کہ نہیں میں یہ رکھوں گا. اب ایسی تو کوئی بات منصور علی خان نے کہی، مطلب نہیں کہی، وہ خاموش رہے. یعنی مریم نواز نے جب یہ کہا کہ اس کو تو نہیں رکھیں گے آپ، یا اس کو کاٹ دیں، یا پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ اس کو کاٹ دیں، تو منصور علی خان خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے. جس کا امپلائڈ میننگ یہ ہے کہ اب یہ انڈرسٹوڈ ہو گئی یہ بات کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اس کو یعنی بعد کے لیے سنبھال کے نہیں رکھا جائے گا لائکس لینے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے. یہ بددیانتی ہے، پیشہ ورانہ بددیانتی ہے. کیا منصور علی خان نے یہ پلان کر کے کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، ممکن ہے، آئی ڈونٹ نو، مطلب مجھے اپنی رائے نہیں دینی چاہیے کہ منصور علی خان نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے، مجھے بالکل اس پر رائے. ہاں ممکن ہے کہ ان کی ٹیم میں سے کسی لڑکے نے، لڑکی نے، نوجوان نے اپنے موبائل سے، یا یعنی کوئی منصور علی خان سے غصے میں، یا مریم نواز سے غصے میں، یا کسی سے غصے میں نہیں، بس مشہور ہونے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے،
ممکن ہے یہ کسی نے حرکت کی ہو اس کی ٹیم میں، لیکن ذمہ داری پھر بھی اس کی منصور علی خان پہ جاتی ہے، کیونکہ اگر منصور علی خان کے ساتھ جو ٹیکنیشین گئے، کیمرہ مین گئے، مریم نواز ان لوگوں کو نہیں مطلب براہ راست جانتی، وہ ڈیل کر رہی تھی منصور علی خان سے، تو وہ جو لوگ وہاں گئے تھے وہ پروفیشنلی آنےسٹ لوگ ہوں، یہ ذمہ داری منصور علی خان کی تھی کہ وہ آنےسٹ لوگوں کی ٹیم لے کے جاتا۔ تو ہر دو صورتوں میں یہ بڑی ناقابل فہم یہ جو بات ہے، یہ جو آئے ہیں چنکس یہ جو سامنے آئے ہیں، یہ پیشہ ورانہ بددیانتی ہے، یہ گھٹیا پن ہے، یہ روندی مارنا ہے، یہ بھی وہی جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی کہ آپ نے رولز آف دا گیم جو ہیں، رولز آف دی ڈیسنسی وہ توڑ دیے ہیں، اور یہ توڑ کر لائکس لینا یا مطلب ہے وہ کرنا، یہ کوئی ریزنیبل آدمی یہ کام نہیں کرتا، یہ گھٹیا پن ہے، یہ بہت گھٹیا پن ہے۔ ولاگ لمبا ہو گیا، معذرت۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔